नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूं शौकत आबदी। पेश खिदमत है प्रोग्राम ह्यूमन वैल्यूज़ और इस्लाम। नाज़रीन, आज भी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन सरदार जाफ़री साहब। आपका ताल्लुक़ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से है। डॉक्टर साहब, हम आपका अपने स्टूडियो में इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस सीरीज़ का नाम ह्यूमन वैल्यूज़ और इस्लाम है, और इससे पहले के एपिसोड में हमने बिज़नेस एंड इस्लामिक एथिक्स पर डॉक्टर साहब के साथ गुफ्तगू की थी। नाज़रीन, आज भी हम अपने इस प्रोग्राम ह्यूमन वैल्यूज़ और इस्लाम में डॉक्टर साहब के साथ अपनी तबादला ख्याल जारी करेंगे, और आज का जो हमारा सब टाइटल है कंसेप्ट ऑफ नॉलेज एंड इस्लाम, हम इस अहम इशू के ऊपर डॉक्टर साहब से तबादला ख्याल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं नाज़रीन कि इल्म ही इंसान को तरक्की देता है, और इल्म ही इंसान को इंसान बना कर रखता है, और इल्म ही इंसान को इंसानियत की मेराज के ऊपर ले जाता है। आइए फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम अपने इस प्रोग्राम कंसेप्ट ऑफ नॉलेज एंड इस्लाम में आपसे पहला सवाल ये करना चाहेंगे कि इल्म और नॉलेज है क्या, और इंसानियत की तरक्की में इसका क्या रोल है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हमारी सीरीज़ जो हम जिस सीरीज़ के तहत हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इस्लाम। जी जी जी। तो नॉलेज और एजुकेशन, बेसिक नॉलेज जो है वो भी एक तरीके से अक़दार इंसानी या ह्यूमन वैल्यूज़ का सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। बेसिक रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल। अक़दार इंसानी में नॉलेज का किरदार, वो उसकी पूरी ज़िंदगी को एक तरीके से खड़ा करना, उसको एक तरीके से बनाना, जिसको तर्राही कहते हैं, यानी एक तरीके से पूरी की पूरी ज़िंदगी जो इंसान की डिज़ाइन करता है, वो ये एक नॉलेज का रोल उसमें। ह्यूमन वैल्यूज़ के लिए एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है। एक अच्छे इंसान को सोसाइटी के लिए डिज़ाइन करना जो है वो डिपेंड करता है नॉलेज के ऊपर। ये नॉलेज से ही आता है। जी। अच्छा, नॉलेज में अब सबसे पहला सवाल ये होता है कि एपिस्टेमोलॉजी ऑफ नॉलेज क्या है, यानी इल्मियात इल्म क्या है, यानी इल्म बाज़ाते खुद क्या है। इल्म क्या है? पहले तो नॉलेज है क्या एक्चुअली? इल्म क्या है? तो देखिए, आजकल एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, ये एक बहुत कॉमन बिलीफ है कि यानी नॉलेज यानी इंफॉर्मेशन। ठीक है, नॉलेज यानी इंफॉर्मेशन। आप किसी से भी सवाल करें कि नॉलेज क्या है, तो वो कहेगा इंफॉर्मेशन। लेकिन क्या इस्लाम नॉलेज से सिर्फ इंफॉर्मेशन गर्दानता है, कबूल करता है, और या इस्लाम का तसव्वुर नॉलेज को लेकर कुछ और है, बुलंद है, या कुछ इससे हट कर? दुनिया का जो नॉलेज का तसव्वुर है और इस्लाम का नॉलेज का तसव्वुर है, हाँ, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड जो दुनिया का है, दुनिया का स्टैंडर्ड ये है कि नॉलेज यानी इंफॉर्मेशन। वो ब्रेन, जो कि ब्रेन को एज ए एक आपका कह सकते हैं कैपेसिटी, एक एज ए मेमोरी जो है, वो ब्रेन को एज ए स्टोरेज फैसिलिटी तस्वुर करते हैं। मेमोरी के तरीके जी जी जी, एज ए स्टोरेज फैसिलिटी तस्वुर करते हैं कि जिसमें बहुत मुख्तलिफ किस्म के बिलीफ्स, आइडियाज़, और मुख्तलिफ किस्म के अकाइद और मुख्तलिफ किस्म के नज़रियात जमा हो जाते हैं, और उस तमाम जमा शुदा चीज़ को, उस तमाम जमा शुदा इंफॉर्मेशन को वो नॉलेज कहते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसके नॉलेज के बारे में गौर करें, तो हमें मिलता है कि प्लेटो के जो यूनानी और कदीमी फ़लसफ़ी है, उसकी यहाँ नॉलेज का तसव्वुर थोड़ा हट कर है। वो ये कहता है कि रिकलेक्शन ऑफ प्रीवियस इंफॉर्मेशन इज़ ए नॉलेज। अच्छा, यानी वो क्या कह रहा है, वो क्योंकि प्लेटो का नज़रिया यह है कि इंसान की रूह उससे पहले खल्क हो गई है, और उसके पास रिकलेक्शन ऑफ प्रीवियस इंफॉर्मेशन। जी, प्रीवियस इंफॉर्मेशन, ये एक अहम चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि रिकलेक्शन ऑफ प्रीवियस इंफॉर्मेशन। तो प्लेटो जो ये कह रहा है कि नॉलेज यानी कि इंसान दोबारा से, यानी मुनकशफ करना, दोबारा से
حاصل کرنا ان چیزوں کا کہ جو پہلے انسان کو دے دی گئی ہیں. یعنی وہ اس کا نظریہ یہ ہے کہ وہ سول جو ہیومن سول ہے، جو روح ہے، وہ اس کو بدن سے پہلے جانتا ہے کہ وہ پہلے خلق ہوئی ہے، اور اس کو تمام چیزوں کا علم دے دیا گیا ہے. بہت اچھی بات ہے. یعنی اب یہ- پلیٹو اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ روح پہلے ہے، جسم بعد میں. جی جی بہت جی اچھی جی. بات ہے. اور اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ جو اس کو نالج دی گئی ہے وہ اپنی اس حیات میں جو یہ زندگی ہے اس میں اس کو دوبارہ سے ریکلیکٹ کرے، دوبارہ سے اس کو گین کرے. اب یہاں یہ ایک تصور یہ آ گیا ہے کہ مغربی خیال جو ماڈرن خیال ہے وہ دنیا کا، وہ ایک صرف انفارمیشن کا نام نالج ہے، برین ایک اسٹوریج فیسلٹی ہے. اس کے علاوہ علم منطق جو لاجک ہے بہت اہمیت رکھتا ہے یہ علم، اور فلسفی کا مقدمہ اس کو جانتے ہیں. علم منطق کے اندر علم کی تعریف یعنی نالج کہتے ہیں حصول و صورت الشیء فی الذہن، کسی شے کا ریفلیکشن، کسی شے کے چہرے کا آپ کے ذہن میں آنا، وہ نالج ہے. تو اب کسی شے کا چہرہ آپ کے ذہن میں آنا، مثلا میں نے آپ کے سامنے کتاب کہا، فوراً آپ کے ذہن میں کتاب آ گئی. جی، قلم کتاب کا کہا ایک تو خاکہ قلم آپ آ کے گئی. ذہن میں آ گیا. لیپ ٹاپ کہا تو لیپ ٹاپ جی، آ گئی. ایک تو یعنی آپ کا ایک خاکہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ریدر دین ڈیپینڈنگ دی بکس کہ کون سی کتاب ہے، کس قسم کی کتاب، وہ نہیں آپ کے ذہن میں، ایک خاکہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں خیر یہ ایک چیز ہے کہ یہ جو خاکہ آ رہا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے ان کو گین کیسے کیا اس نالج کو. یعنی اس کا مطلب پہلے ہم نے کوئی کتاب اپنی آنکھوں سے دیکھی، اس کے بعد ہم نے ایک تصور قائم کیا کہ ہاں کتاب اس طریقے کی ہوتی ہے. اب ہم نے جب بھی ہمارے سامنے کتاب بولی جائے گی تو اس کا جو خاکہ ہمارے ذہن میں آئے گا تو وہ منطق کی نگاہ میں علم ہے. ٹھیک ہے. تو منطق اور یہ آپ کا جو ویسٹرن فلاسفرز ہیں وہاں پر بھی یعنی ایک طریقے سے جو نالج ہے اس کو وہ ٹرانسفارم کرتے ہیں انفارمیشن میں. لیکن اسلام اس مسئلے میں تھوڑا سا، میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا اسلام اس مسئلے میں اسٹینڈ کرتا ہے، تھوڑا نظریہ اسلام کا اس میں تھوڑا چینج ہو جاتا ہے. اسلام جس طریقے کی نالج کو پروموٹ کر رہا ہے اس میں چند بنیادی قیود لگی ہوئی ہیں، چند بنیادی شرطیں ہیں. مثلا اسلام کہتا ہے کہ کوگنیٹیو تھنکنگ یعنی ایک پروسیس ہونا چاہیے نالج میں. دوسرا کیا ہے، اسلام کہتا ہے کہ نالج آپ کو وزڈم اور اسپریچولیٹی کی طرف لے کر جائے. اور تیسرا اسلام یہ کہتا ہے کہ نالج آپ کو ابھارے، نالج آپ کو، پلیٹو کہتا ہے کہ روح میں پرانی انفارمیشن ہے جس کو جسم آ کر کشف کرتا ہے. جی، اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ نالج، پہلی شرط یہ ہے اسلام کی نگاہ میں کہ نالج آپ کو لے کے جاتی ہے یعنی ایک کوگنیٹیو تھنکنگ، ایک پروسیس کے تھرو نالج گین ہوتی ہے، ایک پروسیس کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے. اور دوسرا اسلام یہ کہتا ہے کہ علم آپ کو لے کے جاتا ہے حکمت اور یعنی آپ معرفت کی علم طرف. کے اور اقسام تیسری بتا چیز رہے ہیں. جو اسلام کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے علم کو لے کر وہ یہ ہے کہ علم یعنی انسان کو موٹیویٹ کرنا، انکریج کرنا عمل کی طرف. اسلام ایسے علم کو علم ہی ہاں عمل کی طرف موٹیویٹ کرنا. اسلام ایسے علم کو علم ہی نہیں گردانتا جو عمل کی طرف نہ جائے. اچھا، یہاں پر ہم ایک چیز یہ کہہ دیں یہاں پر کہ علم کا عمل کی طرف لے کے جانے والا جو اسلام کا ایک سسٹم ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک بڑے ہی مشہور فلسفی ہیں روسینتھل، انہوں نے کہا ہے کہ اسلام کے اسی ایک چیز کے بارے میں کہ ویسٹرن دنیا میں یا یوروپین ورلڈ میں صرف نالج، صرف تصور کیا جاتا ہے ان چیزوں کو کہ جو انفارمیشن ہمارے حوالے آ جائے. لیکن اسلام کے یہاں پر جو فلسفہ علم ہے، اسلام کے یہاں جو کانسیپٹ ہے علم کا، انہوں نے اس کو جوڑ دیا ہے عمل کے ذریعے سے. یعنی وہ علم بیکار ہے جو کہ آپ کو اسلام کے سوشو نگاہ میں پولیٹیکل ریفارم کی علم طرف وہی نہ لے ہے کے کہ جائے. جو آپ جانتے ہیں اس کے اوپر عمل بھی کریں. اسلام کی نگاہ میں صرف نالج کا حاصل کر لینا علم نہیں ہے. انسان کو مطلب ایک تو علم نہیں، عمل کرنے کی طرف دیتا، دوسرے سماج کے سدھار کی طرف دیتا. بالکل سماج کے سدھار کی طرف لے جاتا. تو اب ہم نے جو تین چیزیں عرض کی ہیں،
پہلی چیز کیا ہے کہ کاگنیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے، ایک پروسیس ہونا چاہیے۔ دوسرا چیز کیا ہے کہ علم جو ہے وہ آپ کو دعوت دیتا ہے حکمت کی طرف اور معرفت کی طرف۔ اور تیسری چیز مطلب جو کہ علم ہے کے کہ معنی یہ ہے کہ یعنی سوسائٹی کو عمل فائدہ بہت پہنچے۔ امپورٹنٹ اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ کے ذریعے اب اس میں سوسائٹی کو اس فائدہ میں آپ یہ پہنچے۔ دیکھ لیں کہ یہ ایک اسلام کی خود ایک نزدیک فلسفی، definition ہے۔ ایک مغربی فلسفی ہوتے ہوئے وہ مغرب کے تمام تصورات علم کو تنقید کر رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مغرب میں صرف علم سمجھا جاتا ہے انفارمیشن کو، لیکن اسلام اس کو علم تصور نہیں کرتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ علم جو سماج کو اقتصادی اور اس کے معنوی طور پر بنائے، بلڈ کرے، وہ علم اسلام اس کو علم قرار دیتا ہے، سماج کو اپلفٹمنٹ کرے، اپلفٹمنٹ کرے، وہ ہے علم۔ وہ ہے علم۔ تو اب مطلب یہاں پر چھری اگر جو آپ نے پہلی چیز بنائی ہے ہے یعنی تو اس کہ سے سبزی کاٹ کے کسی کا مثال کے طور پر جو ہم کہہ رہے ہیں کوگنیٹیو چھری تھنکنگ، جو سے کسی کا پیٹ نہیں پروسیجر ہے وہ پھاڑ کیا دینا ہے؟ پیٹ پھاڑ دیکھیے، دینا علم آپ نے نہیں ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہوگا، بہت اچھی بات۔ قرآن مجید میں آپ نے بہت جگہ دیکھا ہوگا کہ افلا تدبرون، افلا تعقلون، اس طریقے سے قرآن مجید مومن افلا یتفکرون، کہ تم کیوں فکر نہیں کرتے، کیوں تدبر نہیں کرتے، کیوں عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ آپ کے یعنی کیریکٹر قرآن بلڈنگ کا مجید کام کرے کہیں گا۔ نہ کہیں انسان کو پروموٹ کر، انسان کو انوائٹ کر رہا ہے کہ اپنے علم جو تمہارے پاس انفارمیشن آ گئی ہے اس کو ایک پروسیس میں لے کر آؤ۔ یہ بھی کہا ہے کہ کیوں غور نہیں کرتے، کیا ہم نے تمہارے سوچنے سمجھنے کی طاقت کے اوپر تالے ڈال کے جی 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 تالے ڈال رکھے۔ اب یہاں تالے ڈال رکھے یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی یہی ہے کہ اسلام صرف علم تصور نہیں کرتا انفارمیشن کو، اسلام کہتا ہے کہ جو انفارمیشن آپ کو مل گئی ہے آپ اس کو ایک میکانزم پر، ایک خاص پیٹرن پر علم اس کو انسان کو اینالائز پاک کیجئے کرتا ہے۔ اور اس اینالیسس کے تھرو آپ ایک نتیجہ اخذ کیجئے۔ ٹھیک ہے، وہ اسلام خالی یہ نہیں کہتا کہ آپ نے جان لیا کہ 2 ایک عدد ہے اور 1 ایک عدد ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ 2+2 4 آپ نکالیے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس آ گیا ہے اس سے ایک تیسری چیز کو کشف کیجئے، اس سے آگے بڑھئے اور ایک نیا پیغام، ایک نیا میسج آپ گین کریے۔ تو اب یہاں پر جیسا کہ ہم نے دیکھ لیا افلا یتدبرون اور افلا تعقلون کی بات قرآن مجید کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اگر قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنے یا آپ کو پہلے احادیث سنبھالیں، پیغمبر یا صحیح احادیث کریں، معصومین غلط علیہ تو نہیں السلام کہہ رہے، پڑھتے ہیں، پھر اس وہاں کے پر بعد صرف پڑھنا کافی نہیں اس ہے، سے معاشرے کو فائدہ پہنچے، بلکہ پڑھ کر اس سے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ وہ آج کے معاشرے میں اور ہماری زندگی میں کس طریقے سے اپلائی ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں یہ جو 2 چیزیں آ گئی ہیں کہ معاشرہ اور علم کا کیا رول ہے معاشرے میں، اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ جو آج کی سوسائٹی ہے وہ کن چیزوں کو ریسورس، کن چیزوں کو منابع، علم کا منابع تصور کرتے ہیں، یعنی ریسورس کیا ہے علم کے، تو جن چیزوں کو منابع اور ریسورس تصور کرتے ہیں علم کو، اگر ہم منابع کے بارے میں غور کریں کس نے تو کیا ہم کیا تھا، دیکھتے اس ہیں کے کہ ری ایکشن میں کیا کہا جیسا کہ گیا ہم ہے، نے شروع میں وہ عرض ساری کیا تھا چیزوں کو جاننا ضروری ہے، پلیٹو اور یہ سول نہ جاننے یعنی کی وجہ روح سے کو لوگ اس علم کا قتال کی آیتوں کو منبع نکالنے قرار کے دیتا بعد ہے، جو ہے ریسورس قرار آج دیتا بتا رہے ہیں ہے۔ اس کی نگاہ میں یہ ہے کہ جو ہماری روح ہے اس کے پاس تمام چیزوں کا علم موجود ہے، بس اب ہماری اس دنیا میں ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان تمام جو چیزوں کو جو ہماری روح کے حوالے کی گئی تھی اب ان کو ہمیں کشف کرنا ہے، یعنی جو ہمارے اندر فیڈ کیا گیا ہے اس کو ہم کو حاصل کرنا، بالکل اس کو ہمیں لے کے آنا ہے باہر۔ ہاں، لیکن اب اس کے علاوہ جو ماڈرن فلاسفرز ہیں جیسے ڈیکارٹ اور کانٹ، یہاں پر یہ لوگ علم کے ریسورسز جو منابع ہیں، یعنی ایپسٹمولوجی آف نالج جو ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ اس کے ریسورسز 2 ہیں، ایک ہمارا سینسز جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں، اور دوسرا ہمارا جو کہ ہمارا انیٹ نیچر ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ حواس خمسہ سے جو نالج حاصل ہوتی ہے، جو انفارمیشن ہمیں ملتی ہے، چھو کر، چک کر، دیکھ کر، سونگ کر، ٹھیک ہے، اس طرح سن کر حاصل کرتے ہیں، ایک وہ سورس ہے ہمارا سینسز والا۔ جی جی یعنی جی، عقل اور کا دوسرا استعمال ہمارا کرو، انیٹ نیچر ہے۔ افلا یعنی کیا یعقلون، مطلب کیوں یہ کہہ عقل رہے کا ہیں کہ استعمال نہیں ہماری کرتے؟ اندرونی افلا یتفکرون، صلاحیت، کیوں فکر نہیں جو کرتے؟ ہماری اندرونی افلا صلاحیت ہے، یتدبرون القرآن، عقلی کیوں صلاحیت، قرآن کی ذہنی گہرائی میں صلاحیت، جا کر اس نہیں کے سوچتے؟ تھرو ہم ام اللہ انفارمیشن قلوبنا لیتے ہیں۔ فالوا، کیا ہم نے دیکھیے تمہارے دلوں پر تالے ڈال فارمولے کر کے بھیجے؟ حساب سے بہت اچھی 2 بات، جی میں اور چاہوں 2 گا 2 4 ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن ہماری ایک اندرونی صلاحیت ان کو پلس کرتی ہے اور اس کے بعد ہم اس کو 4
کہتے ہیں، نتیجہ نکالتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں بہت سارا علم ہمارا سینسز پہ ڈیپینڈ ہے، لیکن بہت سارا علم جو ہے ہمارے اندرونی صلاحیت کے اوپر ڈیپینڈ ہے. یعنی چیزیں پڑی ہوئی تھی، ہم نے اس کو کاؤنٹ کر کے بتایا کہ اس کی گنتی یہ ہے، دو سے دو جوڑنے کے بعد ہم نے 4 بتایا. جی. اچھا، یہاں پر ایک چیز اور میں اس کو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ علم کے اقسام کیا ہوں گے؟ میں چاہوں گا کتنے ٹائپ کے علم ہے، اس کو بھی میں چاہوں گا کہ آپ ڈیفائن کریں. جی. ابھی اسی چیز کے طرف میں آ جاتا ہوں، علم کے اقسام. لیکن میں تھوڑا سی اس میں 2-3 چیزیں پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. ہمارے شہید باقر الصدر نے، آیت اللہ باقر الصدر نے ان تھیوریز کو انالائز کیا ہے، اور انہوں نے انالائز کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ انسان کے سامنے 2 طریقے کے علم ہوتے ہیں. پہلا ہوتا ہے سمپل کانسیپچول آئیڈیاز، اور دوسرا ہوتا ہے کمپوزٹ آئیڈیاز. یعنی انہوں نے علم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. ٹھیک ہے، پہلی چیز یعنی کہ ایک سادہ ہمارے سامنے ایک تصور یا ایک آئیڈیا آ جانا، ایک نظریہ آ جانا. مثال کے طور پر پانی سرد ہے، ٹھیک ہے، ایک سادی چیز ہے. لیکن تدبر ایک نہیں کیا طریقے اس سے نے. ایک کہتے ہیں کمپوزٹ آئیڈیاز، یعنی مختلف نظریات کو رکھ کر ان کے بیچ میں ہم انالیسس کریں اور اس کے بعد ایک تیسرا نتیجہ اخذ کریں، وہ کمپوزٹ ڈگری کا نام آئیڈیاز، ہی جو کہ صرف فقط ان کی علم نہیں نگاہ ہے. میں علم کی دوسری قسم ہے. تو اب ہم اگر یہ دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں کمپوزیشن کے لیے، ٹھیک ہے، اور کہیں نہ کہیں انیٹ نیچر کے لیے، اور کہیں نہ کہیں پلیٹو کے سول کے لیے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں جگہ ہمیں ایک غیر مرئی جو نہ دکھنے والی طاقت ہے وہ کام کر رہی ہے. بہت اچھی. تینوں جگہ پر. تو وہ غیر مرئی اور نہ دکھنے والی طاقت کیا ہے؟ اب اسلام اس غیر مرئی اور نہ دکھنے والی صلاحیت کو عقل میں کہتا چاہوں ہے. گا کہ وہ بھی آپ پہلے یعنی جو کچھ بھی آپ علم میں یا انفارمیشن گین کر رہے ہیں، اس کو عقل کے ترازو پر آپ کو رکھنا ہے اور اس عقل کی میزان پہ اس کو پروسیس کرنا ہے. کہنا چاہ رہا تھا، چونکہ آپ نے جب حکمت کی بات چیت کی تو میں چاہوں گا حکمت کو بھی، معرفت اور حکمت دونوں چیزوں کو آپ ایکسپلین کریں. جی، جو اس سے نتیجہ نکالنا ہے. اب اس میں دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ علم جو ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ سوسائٹی کو فائدہ دے. آپ سورہ مبارکہ جمعہ میں دیکھیں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یعنی رسول اللہ جو ہے صرف علم دینے کے لیے نہیں آئے تھے، علم اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے، بالکل، لوگوں کے نفوس کو پاک کرنے کے لیے. بالکل. میں چاہوں گی اس کو اب ہاں دیکھیے، یہاں ڈیٹیل میں سب سے یہی میں چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ان چیزوں کو پٹ کیسے کیا ہے. سب سے پہلے رکھا ہے ایشو جو رکھا ہے، جو سب سے پہلے جو اس پروسیس میں چل رہا ہے، تو سب سے پہلے تزکیہ نفس آتا ہے. دوسرے نفس پہ تعلیم آتی ہے کتاب کی، اور تیسرے نمبر پہ آتی ہے حکمت کی تعلیم. ٹھیک ہے، جو رسول کی رسپانسبلٹیز ہیں کیا ہیں؟ 3 ہیں. یعنی اسلام علم یا حکمت ان دونوں کے حصول سے پہلے یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے نفس کو پاک کریں. یعنی ہیومن ویلیوز تبھی آپ جو ہے مطلب بچی رہیں گی کہ جب آپ تزکیہ نفس کریں گے. بالکل، پہلے آپ اپنے نفس کو پاک کریں. پہلے آپ کا نفس جو ہے وہ نفس سے امارہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا نفس جو ہے وہ نفس رحمانیہ ہونا چاہیے. یعنی آپ کا نفس سیلف انٹرسٹ کی طرف نہ جائے بلکہ ہیومن انٹرسٹ کی طرف جائے. اسلام کا ایجوکیشن بالکل، بہت اچھی بات ہے. اور دیکھیے جب تک تزکیہ نفس نہیں، اب مثال کے طور پر آپ کسی کو فزکس کی نالج نہیں ہے، پہلے تو یہ کرتا ہے. جی میں چاہوں گا اس کو کنٹینیو. جی، اب اس میں ایک چیز میں یہ کہہ دوں، جیسے کہ ابر رحمت، ابر بارہ سے ایک بارش کا قطرہ آتا ہے، وہ قطرہ سیب کے دہن میں جاتا ہے تو موتی بنتا ہے، اور وہی سانپ کے دہن میں جاتا ہے تو زہر بن جاتا ہے. تو یہاں یہی بتا رہا ہے کہ یعنی آپ کو پہلے اپنا جو باڈی ہے، جو آپ کا کون سی بات کس پلیس پر کرنا ہے پیوریفائی اور کتنی کرنا ہے اور کس سے کرنا ہے. چاقو بنائیں گے بھئی اگر یہ حکمت نہیں ہے اس کا منفی تو پھر بیکار ہے. ایک آدمی جو ہے خود بھوک سے تڑپ رہا ہے اور ہم اس کو بالکل مطلب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سکھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب پہلے ہمیں بہت ضروری ہے، اس پہ فوکس دیتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کا نفس پاک ہونا چاہیے. تو کس وقت کیا بات اب آپ کرنی ہے. دیکھیں دنیا میں جیسے پیغمبر جو علم حاصل قرآن کا علم لے کے حاصل آئے کر رہے ہیں، جتنے لیکن دھیرے دھیرے گریجولی جیسی بنا رہے ہیں پوری مطلب دنیا کو پھر اللہ نے ڈسٹروائے بھی کر ویسے رہے ہی ہیں. آیتیں
کہا کہ اب اس آیت کی تلاوت ہو جانی چاہیے. یہ بھی یہ آیت اس اور آیت کا وہ لوگ نزول بھی ہوا کہ آپ عالم اس ہیں کو بتا جو دیں. کہ تو حکمت دنیا کا میں تقاضا یہ یہ ہے, کشف کر رہے ہیں, نالج تو ان کو دنیا میں یہ کمپلیٹ تھی کشف کہ کر رہے ہیں کہ کب دنیا خلق کیا کیسے بات ہوئی کہنی ہے اور کس اور طرح اس سے دنیا میں انسان اور کو دوسری دنیایں ترقی موجود کی ہیں کہ طرف نہیں لے جانا موجود ہے. ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اور معرفت وہ کی جو بات چیت تھی وہ ابھی ادھوری رہ گئی ہے. انسان کو جو بیماریاں ہوتی ہیں ان بیماریوں کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں. کورونا جیسی وبا اتنی بڑی پھیلی ہوئی ہے, اس کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں. تو یعنی کہیں نہ کہیں علم دونوں کے پاس ہے. ایک علم استعمال ہو رہا ہے دنیا میں سیٹنک پاور کے لیے, کیپٹلزم کے لیے, شیطانی وسوسے کے لیے, پہلے بیماریاں پھیلاؤ پھر اس کا ویکسین بناؤ. اور ایک علم حاصل ہو رہا ہے دنیا میں امن و امان حاصل کرنے کے لیے. تو اگر اسلامک کانسیپٹ پر رہ کر کوئی علم حاصل کرتا ہے تو وہ سیدھا سب سے پہلے اسلام چاہتا ہے کہ تزکیہ نفس کریں, زہد تقوی اختیار کریں, پھر آپ کے پاس جو بھی علم آئے گا اس کا مثبت اور پازیٹیو ہی نتیجہ نکلے گا, نگیٹیو نتیجہ نہیں. اسلام علم کے ذریعے انسان کو ایسی کیریکٹر صلاحیت والا بنانا چاہتا ہے. بالکل. پہلے آپ صحیح ہوں, کیونکہ اگر آپ نہیں صحیح رہیں گے تو پھر ہیومن ویلیوز کو آپ ڈسٹرائے کریں گے, برباد کریں گے, آپ اس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. بالکل جی بالکل. کنٹینیو کریں اپنی بات کو. ہاں, اب اس میں یہی جو اب ہم نے جو دوسری پوائنٹ کہی تھی کہ اسلام جو تیسرا پوائنٹ تھا, سوری, اسلام کا جو نظریہ علم ہے, نالج ہے, وہ لیڈس ٹو پریکٹس. ٹھیک ہے, وہ اسلام چاہتا ہے کہ آپ کا عمل جو ہے وہ پریکٹس میں آئے. بہت اچھی بات. اور ایسا یعنی ہاں, نالج اور جو لوگ علم بالکل کیا ہے, جو اس کے عالم ریسورس کیا اپنے ہے, علم پر ٹھیک عمل ہے. کرتے ہیں اس کو اسلام نے خود کہا ہے کہ وہ سینکڑوں شہداء سے بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اسی لیے کہا ہے نالج کافی نہیں, عالم کو عمل کرنا. عمل بہت ضروری ہے. اور یعنی جو لوگ پرانی عمل نہیں چیزوں کو کرتے ہیں اور علم بگھارتے ہیں تو ان کے لیے سزائیں بھی اتنی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, اسلام میں. تو یعنی آپ کے لیے سب سے پہلا کیا ہے, آپ کے پاس علم ہو تو آپ علم کو اس کو کائم کنورٹ, آپ کو جو ہے عمل کی طرف دعوت دینی ہے اور عمل آنا ہے. اس کا فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جب نالج ہوگی اور آپ کے پاس جب پریکٹس ہوگی تو نالج اور پریکٹس یہ آپ کو سماج کو ریفارم کرنا اور بہتر کرنے کے لیے مدد کرے گی. کیونکہ کوئی جاہل اگر جا کے کہے کہ عبادت کرو اور اسے سوال کرنے کی آپ عبادت کی یہ کس کی بہت کریں اچھی اور بات کیوں ہے کریں, کہ آپ تو وہ بیچ کیا میں جو ہے بتائے جو گا. لیکن ایک عالم اگر جا کر کہے کہ دیکھو عبادت کرو, میں بھی عبادت کرتا ہوں, تو وہ لوگ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ عبادت بہت کر اچھا رہا طریقہ ہے, ہے. لیکن جب وہ ان کے عقل کے حساب سے, ان کے معیار کے حساب سے انہیں بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے اور وہ سزاوار ہے عبادت کا, تو پھر لوگ کہیں گے کہ ہاں یہ عالم بھی ہے اور عابد بھی ہے. بہت اچھی بات. تو علم کے ساتھ جو ہے عمل کو بہت ضروری قرار دیا گیا. اچھا, ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ عمل بھی کسی کو دیکھ کر پیروی کرنا سفیشینٹ نہیں ہے بغیر علم کے, اور علم رکھنے کے بعد اس پہ عمل نہ کرنا یہ بھی غلط چیز ہے. تو اس کے مطلب علم ہے تو عمل کریں, اور عمل کر رہے ہیں تو پھر علم بھی حاصل. نالج ہم کو چھونے سے, چکھنے اچھا, سے, سیکنڈ دیکھنے سے, اسٹیپ کیا سننے ہے؟ سے, سننے سے بھی آتی ہے. دیکھیے, آپ حواس خمسہ دنیا سے. بھر کے علوم اٹھا کر دیکھ لیجئے, وہاں پہ صرف نالج, انفارمیشن کو علم کہا گیا ہے, اور وہ اس انفارمیشن کے بیسس پہ, یعنی فارمولا بنا دینا, اس فارمولے کو پریکٹیکل میں اتار دینا, بس علم کہا گیا. لیکن اسلام بہت, یعنی انسانیت اقدار کو جو ہے, جو ویلیوز ہیں ان کو زندہ رکھنا چاہتا ہے ہمیشہ. اس نے کہا علم آپ کو حکمت کی طرف لے کر جائے, یعنی سیکنڈ اسٹیپ جو ہے وہ وزڈم ہے. ہاں, وزڈم کا مطلب کیا ہے کہ وزڈم جو کلیکٹ انسان کر سکتے ہیں, پھر اس کے بعد فکر کر کے ہی کوئی نتیجہ دیا جا سکتا ہے. جی 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 ہاں, تو علم کے بعد جو ہے وہ وزڈم آتی ہے. اچھا, وزڈم کا جیسے خود ہے, حدیث بھی ہے, خذ الحکمہ ولو من النفاق. اچھا, حکمت کیا ہے ذرا سا اس کو. جی, تو یہ حکمت, یعنی حکمت ایک اس طریقے سے ایک ایسی پاور ہے, اس طریقے ایک ایسی صلاحیت ہے, استعداد ہے حکمت, کہ وہ انسان اس کو حاصل کرنے کے بعد اپنے ایک چیز یا ایک مسئلے میں اس کے فیوچر کو بھی دیکھتا ہے, اور اس فیوچر کو دیکھتے ہوئے کیا بیسٹ اور کیا پرفیکٹ اسٹریٹجی ہو, اس اسٹریٹجی کو تیار کرتا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی حکمت کا, جو اس نے کسی ایک چیز کو دیکھ کے اسٹریٹجی تیار کی ہے, اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیشہ پازیٹیو ہی ریزلٹ نکلے گا, نقصان نہیں ہوگا, فائدہ ہی پہنچے گا. بہت اچھی بات ڈاکٹر صاحب نے کی. بہت اچھی بات.
علم واہ، کے واہ، ساتھ بہت اچھی اگر بات حکمت بتائی۔ ہے تو حکمت یہ بتاتی ہے، حکمت یہ سکھاتی ہے، اگر بہت حکمت اچھی آ بہت گئی تو اچھی یہ بات ہے، بتائے بہت کہ اچھی بات آپ ہے۔ نے جو چیزیں ایجاد کی ہیں اس کے نتائج کیا ہوں گے، اگر اس کے نتائج خراب ہو رہے ہیں تو پھر اس کی لیکن معرفت جو ہے ایجاد کو پھر اس آپ کو منزل پر روکنا آئے پڑے گی گا، کہ علم اور جس کو آپ نے اس کے ڈیفائن کیا تھا خراب کہ علم نتائج کو وہ نہیں روکنے ہے کے کہ لیے صرف بھی آپ کو نالج کو پہلے اکٹھا اقدام کر لیا کرنا جائے، پڑے گا۔ ایسا یعنی نہیں کہ علم یہ ہے چاہیے کہ آپ جو کو نالج حاصل ہے کیا وہ اس کے ایک اوپر دوسرے کو آدمی ملانے کے عمل بعد پیرا بھی ہو، پیٹرول میں اگر اور آپ عمل پیرا آگ لگا ہونے کے دیجیے گا بعد تو جو ہے یعنی بم وہ سے جل خود جو جائے ہے گا۔ پہلے تو متقی یہ بن آپ جائے کو کہاں اور پھر لگانا ہے؟ اس ایک کے بعد انجن بنانے کے حکمت بعد کو سیکھے، اس پھر کے اس کے اندر بعد معرفت آپ کو کی کیا منزل کے نام ہے، اوپر اس کو تب کیک جا کر مارنے کے بعد پہنچے گا۔ اس جی کو میں چاہوں گا اسٹارٹ کر کے رفتار کے لیے یا ایک کمرے کے اندر پیٹرول چھڑکنے کے بعد آپ کو آگ لگا دینا ہے۔ تو حکمت یہ بتاتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہاں، رفتار کے لیے کرنا ہے یا گھر جلانے کے لیے کرنا ہے۔ جی میں چاہوں گا حکمت در حقیقت ایک ایسا شعور ہے، ایک ایسا پروسیجر ہے، ایک ایسی صلاحیت ہے، ایک ایسی طاقت ہے کہ جو آپ نے نالج گین کی ہے میں چاہوں گا ڈاکٹر وہ صاحب اپنے اس جواب کی میں اس کو کسوٹی بھی پہ آپ جوڑ اس کو لیجئے گا کہ اتاریں اسلام گے کس اور پھر ریسورس وہ کو آپ کی پروموٹ کرتا فیوچر ہے۔ کی جی میں چاہوں گا پازیٹیو کہ اپنے اس اور جواب میں اس کو بھی اچھی، جوڑ جو کہ لیجئے گا۔ سماج ٹھیک اور معاشرہ اور گھر اور خاندان اور دنیا کے اندر پیس اور اسٹیبلٹی لانے والی ہو، ایک ایسی اسٹریٹجی قائم کرے گی، نہ کہ ایک ڈسٹرکشن والی اسٹریٹجی قائم یعنی کرے آپ گی۔ بولیں گے بھی تو سمجھ کے بولیں گے، لکھیں گے بھی تو سمجھ کے بولیں گے، کوئی انوینٹ کریں گے تو بھی سمجھ کے کریں گے، اس سے کہیں پر انسانی اقدار جو ہیں وہ پامال نہ ہو، انسانیت کو کسی طرح کا نقصان نہ ہو بلکہ انسانیت کو فائدہ ہو۔ جی بالکل۔ اب اس میں یہ ہے کہ حکمت، اب قرآن مجید نے خود کہا ہے کہ جس کو حکمت دے دی گئی، من یوتی الحکمہ، جس کو حکمت دے دی اس کو یوتی خیرن کثیرا، اس کو بے حساب لا تعداد اس کو خیر دے دی گئی ہے، یعنی خیر کثیر قرآن نے استعمال کیا ہے، یعنی وزڈم کو اسلام نے بہت اوپر رکھا ہے اور بہت اہم قرار دیا ہے۔ لیکن اسلامک پروسیجر میں نالج میں نہ نالج کافی ہے اور نالج کے بعد حکمت آتی ہے، لیکن اسلامک پروسیجر ہے جو وہ کہتا ہے کہ حکمت کے بعد ایک اور سٹیپ ہے جس کو ہم معرفت کہتے ہیں۔ اسلام میں جو ہے نالج کا سورس کیا ہے، اس کا سب ریسورس بہت کیا ہے؟ اچھے رخ پر ہماری بات چیت آ اسلام گئی کے اندر کہ جو نالج کا انسان جو سورس ہے ٹھیک ہے، وہ دنیا بے کا شک کوئی بھی اسلام انسان ہو، نالج کو جیسا کہ اس ہم کے نے شروع پاس میں عرض دو کیا، طرح کے ریسورس سگنل کو آ رہے ہیں، پروموٹ کرتا ہے۔ ایک مس گائیڈ کرنے والا جو نالج کا اور ایک سورس ہے، گائیڈ کرنے والا۔ اسلام ٹھیک ہے، انسانی جو ایک اس کے صلاحیت ہے، مطلب ادراک کی اگر صلاحیت ہے، انسان ٹھیک، علم حاصل کر یعنی لیتا ہے عقلی صلاحیت جو ہے، تو علم کے اسلام مطلب نے یعنی کہا کہ کہ جو بھی آپ اپنے اچھائی کو حاصل سینسز سے، کر مطلب لینا میں نے اور جیسے اس کے کہا کہ اوپر آؤٹر عمل بھی سینسز کرتا یا رہتا آپ ہے، جو ہے کہ آپ تو پھر وہ اپنے کون سا سگنل ریسیو کرنے لگتا ہے؟ گائیڈ کرنے والا انیٹ سگنل ریسیو نیچر، کرتا میں ہے، اس کو تھوڑا سا اس کو اور تھوڑا سا مس اس گائیڈ کو تھوڑا کرنے سا والے سگنل کو ایکسپلین اپنے کر رہا ہوں قریب نہیں کہ آنے اسلام دیتا کا ہے۔ جو تو جو کون سے مس سورس کو گائیڈ اسلام کرنے والے پروموٹ سگنل کو کرتا اپنے ہے۔ قریب دیکھیے نہیں آنے اسلام نے لگتا ہے، وہی معرفت تمام کی منزل پر پروسیجرز اسی کے کو ساتھ جو کنیکٹیوٹی کہ ہوتی ہے۔ ریسورس ہیں نالج گین کرنے کے، جی چاہے وہ ہمارے سائنس ہوں، چاہے وہ ہمارا ادراک ہو یعنی انیٹ نیچر ہو، سب کو اسلام نے ایکسیپٹ کیا ہے، لیکن اسلام نے نالج آنے کے بعد اس کے لیے کنڈیشن رکھی ہیں۔ اسلام کے یہاں پر جو بھی تمہارے پاس علم آ رہا ہے، معلومات آ رہی ہے، اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے اپنی زندگی میں، اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے معاشرے میں، اور اس کو اسلام کیسے تصور کرتا ہے کہ یہ ہمارے یہاں علم ہے۔ ہاں، تو وہ جو اسلام کے یہاں پر یعنی وہ جو نالج ہے اس کو پروسیس کرنے کا ایک سسٹم جو ہے وہ اسلام نے دیا ہے۔ بہت اچھی بات۔ یعنی کیا مطلب، اس کو تعقل، عقل کے معیار پر پرکھو، اس کو حکمت اور معرفت تک پہنچائے وہ آپ کو، اس کو عمل کے ساتھ جوڑو، تب آپ یہ شرائط کو پورا کریں گے، تب جا کر وہ آپ کے یہاں پر اسلام کی نگاہ میں وہ علم کہلائے گا، نالج کہلائے گی۔ میں چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ وقت بالکل ختم ہونے والا ہے، کہا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ بہت اچھی بات۔ کنسیپٹ آف نالج، تو ہیومن ویلیوز کا نالج سے کیا رشتہ ہے اور ہیومن ویلیوز کو مینٹین رکھنے، چونکہ یہ ٹاپک بہت بڑا ہے، میں چاہوں گا کہ دونوں کو کمپیئر کرتے ہوئے دیکھیے میں آپ اپنے پیغام کو دیں، منٹ چونکہ جیسا آپ وقت بھی ذکر کم کر ہے۔ رہے ہیں تو اس میں میں اس کو آپ کو اسلام سے کوریلیٹ کرنا ہے۔ ہاں، اس کو میں آپ کے کیونکہ سامنے ہمارا واضح کر دیتا ہوں کہ وہی ہے، دیکھیے جیسا کہ ہم نے کہا ہیومن ٹاپک پر بھی ویلیوز، رہنا ہے اور اپنے ٹائم کے اندر بھی اپنی اقدار بات کو انسانی کرنا۔ کا دار و مدار جو ہے وہ ایک سوسائٹی کے اوپر ہے، اکنومی کے اوپر ہے، اور وہ سوسائٹی اور اکنومی جتنی بھی چیزیں ہیں کہیں نہ کہیں علم سے جڑی ہوئی ہیں، کہ کوئی ایک ایسا علم ہے جو ہمیں بتاتا ہے، یعنی علم عمرانیات ہے، آپ علم ابدان ہے، علم ادیان ہے، یعنی علم جو ہے وہ ہم کو
جینے کا سلیقہ بھی دیتا ہے، علم ہمیں کھانے پینے کا سلیقہ بھی دیتا ہے، علم ہمیں بیماریوں سے لڑنے کا سلیقہ بھی دیتا ہے. تو وہ علم ہے، یعنی پوری طریقے سے انسان ڈیپینڈ ہے علم کے اوپر. اور علم جو ہے پورا وے آف لائف کیسے گزاریں اس کے ہاں بارے میں. ہاں تو اب یہاں پر یہ آتا ہے سوال کہ علم کیا ہے. اب اسلام یہ کہتا ہے کہ علم آپ انسان کے اندر چاہے سب اس کچھ کو ہے. اپنے ظاہری حواس خمسہ سے حاصل کریں یا اپنے ادراک سے حاصل کریں، جو بھی نالج، جو بھی انفارمیشن، جو بھی معلومات آپ گین کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، اس کے لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے معاشرے کی اصلاح کریں، آپ اس سے معاشرے میں امن و امان قائم کریں. اسلام نے صاف ترک انکار کر دیا ہے اس علم کا جو کہ فساد پھیلائے. اسلام اس کو علم تصور نہیں کرتا. اسلام چاہتا ہے کہ علم صرف علم وہ علم ہے، اس کا نتیجہ انسانیت کی بربادی. بالکل اقدار انسانی کی بربادی ہے. تو لہٰذا علم یہ چاہتا ہے کہ سوسائٹی اچھی ہو. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایسا علم حاصل ہو جس سے سوسائٹی اچھی ہو. اسلام یہ چاہتا ہے کہ علم جو ہے عمل کی طرف لے کر آئے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ علم انسان کو حکمت کی طرف لے کر آئے اور اس کے بعد معرفت کی طرف لے کے آئے. کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ حکمت ایک غیر عارف کے پاس، یعنی ایک غیر مسلم کے پاس ہو، ایک منافق کے پاس بھی حکمت ہو سکتی ہے، لیکن معرفت صرف ایک اللہ کے چاہنے والے اور اللہ کے بندے کے پاس ہوگی. اسی لیے اللہ نے معرفت کو علم اور حکمت سے بلند رکھا ہے. تو لہٰذا انسان کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. عابد صرف ایک عابد نہیں دیکھنا چاہتا، وہ سب سے چھوٹی سٹیج ہے، بلکہ ایک عالم دیکھنا چاہتا ہے، اس کے بعد ایک حکیم دیکھنا چاہتا ہے، اس کے بعد ایک عارف دیکھنا چاہتا ہے. کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. اعرفکم برب من اعرفکم بنفسہ، جو تم میں جتنا اپنے نفس کی معرفت رکھتا ہے اتنا ہی اللہ کی معرفت رکھتا ہے. یعنی آپ کے پاس ایک جو پروسیجر ہے اسلام کا، جو نالج آپ کے پاس آ رہی ہے، اس کو ایک جگہ آپ نے فلٹر یا ریفائن کر کے اللہ نے اس کو حکمت کی شکل دی، اور پھر اس کو پھر اور ریفائن کر کے اس کو معرفت کی شکل دی. تو یہ پورا ایک پروسیجر جو ہے وہ اسلام کی تعلیم ہے کہ علم ایسا ہونا چاہیے. یعنی علم کی جو اپسٹمولوجی ہے اسلام کی شکل میں، وہ اس پروسیجر پہ آنے کے بعد قبول ہوتی ہے. اور عمل پیرا ہونے کے بعد آپ کیا کریں؟ اپنی بھی اصلاح کریں، معاشرے کی بھی اصلاح کریں، جئیں اور جینے دیں. تو یہ اس طرح کا جو علم ہے، یہی علم فائدہ مند ہے. اور پھر وہ علم آپ کو معرفت پروردگار تک لے جائے. اور اگر آپ نے اپنے رشتے اس پروردگار سے جوڑ لیے تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کی روح کو بھی سکون ملے گا. تو اسلام نے جو علم کا کنسپٹ دیا ہے وہ ہمارے ہیومن ویلیوز کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کر سکتا ہے. اب آپ ہمیں اور ہمارے ڈاکٹر صاحب کو، ڈاکٹر حسن سردار جعفری صاحب کو اجازت دیجئے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ڈاکٹر صاحب سے ایک اور گفتگو کریں گے. اب آپ ہمیں ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجئے. خدا حافظ. خود بھی اپنے آپ کو اچھا بناؤ اور دوسروں کو بھی اچھا بناؤ اور جیو. ناظرین السلام علیکم، میں ہوں شوکت عابدی. پیش خدمت ہے پروگرام ہیومن ویلیوز اور اسلام. ناظرین آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن سردار جعفری صاحب.